Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। 2025 से अब हम 2026 में स्टेप इन होने वाले हैं और AI का ज़माना हम सब के इर्द गिर्द है, हम उसमें बस चुके हैं और हमने उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट भी किया है, अडेप्ट भी किया है और एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो नाउ AI की बात करते हैं। ये कहा जाता है कि AI अगर हमने नहीं सीखी तो हम पीछे रह जाएंगे, जो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन AI सीखने में, AI को इस्तेमाल करने में और AI से फ़ायदा उठाने में कितना फ़र्क है और AI का बेजा इस्तेमाल से कितना नुकसान हो सकता है या इसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से पहले। तो AI एक सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइज्ड ईरा है। तो चलिए आइए जानते हैं कि AI का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसके नुकसानात क्या हैं, फ़ायदा क्या है और पेरेंटिंग कितनी ज़रूरी है, उनका रोल कितना ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो हमारे उस्ताज़ा है वो किस तरह से आने वाली नस्ल को, जो जनरेशन है इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि AI को किस तरह से डील करें या उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, उसको उनको उसके हवाले से कैसे ट्रेन किया जाता है या जा सकता है, जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है साइकोथेरेपिस्ट, CEO थेरेपी एंड बियॉन्ड, मिस्टर अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? गुड सर, थैंक यू। मुझे ये बताइए, 2025 जब नहीं आया था तो हम सोचते थे कि 2025 में पता नहीं क्या क्या होगा, फ्लाइंग कार्स होंगी, टेक्नोलॉजी ऐसे होगी, फिंगरप्रिंट्स पे आप इस तरह से सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे या उसको यूज़ कर रहे होंगे, विच इज़ जेन्युइनली अ ट्रूथ। और हम उसमें अब उसका हिस्सा है और अब 2025 तो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो 2026 आप देखें कि AI जो है वो 2026 ऑनवर्ड्स किस तरह से हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करेगा, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, जो आने वाली जो जनरेशन जी है वो इसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करे और इसके नुकसानात सबसे ज़्यादा हैं जो सुनने में आ रहे हैं, जो डिफरेंट केसेस हम देखते हैं इंटरनेशनल स्केल पर, जो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं। इंडियन सेलिब्रिटीज़ इंटरनेशनली कोई बहुत ही क्रिमिनल केसेस भी इससे हवाले से हैं, प्रीवियसली लीक हो जाने के, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स आपके जो है उस हवाले से लोग कंफर्टेबल नहीं है इसके हवाले से। तो बताएं नुकसानात सबसे पहले, और उससे पहले AI है क्या? जी, आपने ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द टाइम, बिकॉज़ देखें अभी जैसे अभी आपने बोला कि अब कहीं भी आप चले जाएँ, कहीं नौकरी लेने चले जाएँ, कहीं काम करने चले जाएँ, तो आप सबसे पहले उनसे पूछते हैं या वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको एआई की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? अच्छा, अब एआई बनाने वाला खुद जो बंदा है वो ये कहता है कि ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो जब इसका जो खालिक है वही कह रहा है ये बहुत तबाहकुन चीज़ है, तो हमें थोड़ी समझ आ जानी चाहिए। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये काम ना कीजिए। लेकिन आज हम बेसिकली बैठे हैं ये देखने के लिए इससे हमें नुकसानात क्या हो रहे हैं जिस वजह से हमने आज का ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एरिया ये एज एजेंसी की है। एज ऑफ एजेंसी है। इससे पहले एज ऑफ टेक्नोलॉजी थी, फिर उससे पहले एज ऑफ इंफॉर्मेशन थी, फिर उससे पहले एज ऑफ टेक्नोलॉजी थी। ये एजेंसी की एज है। एज़ इन व्हाट डज़ इट एजेंसी मीन? एजेंसी का मतलब बेसिकली ये होता है एबिलिटी टू फुलफिल कमिटमेंट विद योरसेल्फ एंड अदर्स, यानी कि एग्जीक्यूशन। ऑलराइट। यानी कि वो बंदा जो एग्जीक्यूट कर सकता है ना, उसकी वैल्यू है। कोई भी काम जो उसको पाए तकमील तक पहुंचा ट्रू। सकता है, उसको अंजाम तक लेके जा सकता है, उसकी वैल्यू है। जो नहीं कर सकता यानी कि डूअर्स की वैल्यू है। और जब हम बात करते हैं एआई की, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये है क्या। जैसे अभी आपने खुद बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सबसे पहले कि मैं आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताऊं, मैं आपको आर्टिफिशियल के बारे में बताना चाहता हूं कि जब कहते हैं ना द वर्ड आर्टिफिशियल, इसका मतलब ये होता है कि इट इज गॉट अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच टू इट। और मे बी फेक, नॉट जेन्युइन। एब्सोल्युटली, यही ट्रू। इसका मतलब है कि फेक है, जेन्युइन नहीं है। और साथ आपने वर्ड लगा दिया इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब ये है कि फेक इंटेलिजेंस व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हैम्पर करने के लिए ये जिन्होंने जिस सिस्टम ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाली है, ये बेसिकली एक लार्जर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि हम इस पे बात करें, लार्जर प्रोपेगेंडा क्या है कि जो रूलिंग एलीट इस दुनिया की है, मैं इस मुल्क की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं, जो 1% रूलिंग एलीट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जिनको हम बोर्जुआ कहते हैं। बोर्जुआ वो लोग हैं जो आपके लिए, हम जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए सिस्टम्स बनाते हैं इस दुनिया में। वो ये चाहते हैं कि ये दुनिया के जितने भी लोग हैं, इनकी अपने समझने बूझने की कुव्वत ख़त्म हो जाए, ये डिपेंडेबल हो जाए, ये हमारे ऑर्डर्स फॉलो करें।
اچھا اب آرڈرز انسان تب تک فالو نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر ایموشنز ہیں, اس کے اندر ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے, اس کے اندر کوشچننگ ہے, تب تک وہ آرڈرز فالو نہیں کر سکتا. تو وہ کر کیا رہے ہیں, اے آئی انٹروڈیوس کر کے وہ آپ کو ذہنی مفلوج کر رہے ہیں. بیسکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کسی چیز پہ کہ آپ کی ڈیپینڈیبلٹی افیکٹ ہو جائے. اگر آپ نے 2+2=4 کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کیلکولیٹر یوز کریں, خود اپنے دماغ کو مت استعمال کریں. کیا ہوگا اگر آپ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے, ان خلیوں کو استعمال ہی نہیں کریں گے جن کو آئنسٹائن نے کیا اور پھر کہاں تک وہ پہنچا, تو ہوگا یہ کہ آپ آہستہ آہستہ برین پیرالسس, مائنڈ پیرالسس میں چلے جائیں گے اور آپ چلتے پھرتے زومبیز بن جائیں گے, i.e. باٹس, جن کو ہم چیٹ باٹس بھی کہتے ہیں, روبوٹس بھی کہتے ہیں. بیسکلی وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی جو اپنی سوچنے سمجھنے کی قوت ہے وہ ختم ہو جائے, آپ ایک چیٹ باٹ بن جائیں, روبوٹ بن جائیں, ہیومن باٹ بن جائیں بیسکلی, اور جو وہ پیچھے سے پروگرام کریں وہ آپ کرنا شروع کر دیں. تو انہوں نے کیا کہ جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے راک فیلرز جو آپ کو پتہ ہے ان کی بہت ایک لیڈنگ کمپنی بھی اور ایک فیملی بھی ہے یو ایس کی, انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاگ فوڈ, انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو نا اس کھانے سے, نیچرل کھانے سے ہٹا کے نا ڈاگ فوڈ پہ لے کے آیا جائے. انہوں نے کہا بڑا پروفٹیبل ہوگا, بڑا سستا بنتا ہے اور ہم سستے میں کھانا بیچ کے لوگ ہیلدی بھی پروڈیوس کریں گے اور ڈاگ فوڈ کو. تو انہوں نے کہا کہ ڈاگ فوڈ کو ہم کیسے کریں, ان کو لوگوں میں مارکیٹ کیسے کریں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے نیوی کو مارکیٹ کرنا شروع کیا اور یو ایس آرمی کو مارکیٹ کرنا شروع کیا, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, آبویسلی حالت جنگ میں وہ جو بھی دودھ پانی مکس کر کے سیریل بنا کے وہ کھا لیتے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بڑا پروفٹیبل ہوگا تو اس کو لوگوں میں بیچو. تو انہوں نے کہا لوگوں میں بیچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ لوگ دوپہر کا کھانا تو کھاتے ہیں, وہ یہ ڈرائی فروٹ نہیں کھائیں گے, رات کے کھانے میں بھی یہ ڈرائی فروٹ نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے کہا تھرڈ میل ایڈ کر دو. انہوں نے کہا بریک فاسٹ ایڈ کر دو. بریک فاسٹ ایک یوز لیس میل ہے, اس کا کوئی تک تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, دس از the reason why I'm giving you this example is because میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے مائنڈس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, ہمیں مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. جی. اور پھر بعد میں اس کو مارکیٹ اس طرح کیا گیا کہ بریک فاسٹ از دا ہیلدیسٹ میل آف دا ڈے, سب سے زیادہ صبح کھائیں, اس کے بعد دوپہر کو کھائیں, پھر شام کو غریبوں کی طرح جی کھائیں. بالکل. ایک کتنی دیر ہم اس مت کے ساتھ جیتے رہے, لیکن اس میں ان کا تو بڑا فائدہ ہو گیا لیکن ہمارا نقصان ہو گیا. جہاں پہ ایج اسپین ہمارا 150-200 سال تھا لوگوں کا, اب وہ 70-75-80 پہ, if you're lucky enough to go to 90, میں کہوں گا یہ بھی بڑی بات. تو اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں اے آئی کی, تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اب ان کو فزیکلی مفلوج تو کر دیا, دماغی مفلوج کیسے کریں. تو انہوں نے کہا کہ دماغی مفلوج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ان کا دماغ استعمال کرنے ہی نہ دو. جو بھی چیز آپ نہیں استعمال کریں گے ڈپینڈنسی ہوگی, جب ڈپینڈنسی ہوگی تو ایڈکشن ہوگی تو آپ کے مینٹل ڈس آرڈرز جنم لیں گے, کیونکہ آپ کے مینٹل نیورو ٹرانسمیٹرز, آپ کے مینٹل کیمیکلز افیکٹ ہوں گے. تو ایک تو یہ انہوں نے بیسکلی ہمیں زومبیز بنانے کے لیے کیا, اور دوسرا یہ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسکلی ریپلیسمنٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دی ایبلٹی ٹو بی اویئر آف, کنٹرول اینڈ ایکسپریس یور ایموشنز افیکٹولی اینڈ ٹو سالو ڈسپیوٹس جوڈیشیسلی اینڈ ود ایمپتھی. اور اس کے اندر جو کی ورڈ ہے وہ ایمپتھی ہے. اور ایمپتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے, پٹنگ یور سیلف انٹو somebody else's shoes and then thinking from their perspective. کہ آپ جب اپنے آپ کو کسی کے جوتوں میں ڈالتے ہیں اور پھر ان کے پرسپیکٹو سے سوچتے ہیں, تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس اور یہ ایمپتھی کا ایک حصہ ہے. اور لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو آپ بہت کامیاب ہوں گے, بٹ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ صرف ایموشنلی انٹیلیجنٹ اور آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں. وہ بھی ایک اسمارٹ اسٹریٹجی ہے. اٹ از بیسکلی دس از واٹ اٹ ورکس. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آج گوگل کی, چیٹ جی پی ٹی کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, ان سافٹ ویئرس کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈپینڈنسی بہت بڑھ گئی ہے. ان کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے بڑا نقصان جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے وہ ہے ایموشنل ڈسکنیکٹ, یعنی ایموشنل ڈسریگولیشن. ڈسکنیکٹ کا مطلب ایموشنل ڈسکنیکٹ ود ایوری تھنگ, ود یور فرینڈس, ود یور فیملی, ایون ود یور سیلف. سارا دن یو آر اسٹک ٹو یور فون. آپ سارا دن اپنے فون کے ساتھ ہیں. آپ کے بچے, آپ کے بڑے, آپ کے بوڑھے, آپ کے ہسبینڈ, آپ کے دوست, کوئی بھی آپ کے اگر ارد گرد بیٹھے بھی ہوئے, آپ کسی ریسٹورینٹ میں واک ان کر جائیں, آپ اپنے گھر میں کبھی واک ان کر جائیں, شام کو جب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹی وی کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ اپنا سیل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, آپ جو بات کر رہے ہیں, اگر ہم دیکھیں کہ ہم ناؤ وی آر ان دا مڈل آف آل دس کیوس, ہم نے آلریڈی ان چیزوں کو اڈاپٹ بھی کر لیا ہے, ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے, استعمال کر رہے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہے, تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم اس کو تو چھوڑ بھی نہیں سکتے, بیک آف بھی نہیں کر سکتے. تو اب واٹس دا بیسٹ آئیڈیا ٹو ہیو اٹ ان اے بیلنسڈ وے؟ ویری گڈ. اچھا, آپ نے پوچھا نا کہ ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, یہ کھانے کی طرح ہے, ٹوٹل ایبسٹیننس نہیں ہے, 3 دفعہ کھانا ہی پڑے گا. دیکھیں, اس سے پہلے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں, میں تھوڑی سا اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے نقصانات آگے اور کیا کیا ہیں, بیکاز وہی نقصانات کا جو اپوزٹ ہے نا, وہی ہمارا سولوشن ہے.
اب جیسے ٹھیک. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا ایموشنل ڈسکنیکٹ سب سے بڑی بات ہے. رائٹ. جب ایموشنل ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو آپ کے برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کو انگزائٹی, آپ کو ڈپریشن, آپ کو اگریشن اور آپ کو ایسی چیزوں کا سامنا پڑتا ہے, پھر بائی پولر ڈس آرڈر اینڈ دین اسکیزوفرینیا. دوسری چیز, آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بڑی افیکٹ ہوتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے انسان کی پرابلم سالونگ اسکل. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں بزنس رن کر رہا ہوں اور میرے بزنس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے جو کہ تقریباً ہر تیسرے دن دوسرے دن آیا ہوتا ہے, تو میری جو تھنکنگ ہونی چاہیے نا وہ اس کے سولوشن اورینٹیڈ ہونی چاہیے, پرابلم اورینٹیڈ نہیں. ٹرو. کہ پرابلم پہ بیٹھ کے رونا نہیں شروع کرنا, ہم نے سالو کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بڑی کریٹیکل تھنکنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور ان سافٹ ویئر کے آنے کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں, کچھ دن پہلے میرے دوست کے گھر ایک بیٹا ہوا, تو اس نے کہا اس کا نام کیا رکھنا ہے, گھر میں بحث چل رہی تھی, تو وائف کہتی ہے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو, تم کیا اپنی امی سے پوچھ رہے ہو. تو آپ سوچیں کہ انہوں نے مدرس کو سائڈ پہ کر دیا اور چیٹ جی پی ٹی کو آگے کر دیا کہ چیٹ جی پی ٹی سے. چیٹ جی پی ٹی اور جتنے بھی ورچوئل یہ جتنے بھی پروگرامس ہیں نا, یہ ریپیٹیشن آف انفارمیشن ہے, اس کو یاد رکھیں. یہ گرے میٹر ہے, یہ تقریباً سیم ہے. میں بچپن سے آج تک اپنا ہاروسکوپ دیکھتا آیا ہوں اور تقریباً سیم ہی آ رہا ہے. فور دا پاسٹ سو مینی ایئرس تقریباً سیم ہی آ رہا ہے, کچھ چینج نہیں ہوا, لیکن ہم لوگ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں. سو لائک وائز تیسری جو چیز اس میں ہوتی ہے وہ آپ کی کریٹیو تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کے بعد آپ کی کریٹیو تھنکنگ افیکٹ ہوتی ہے. آپ کریٹیو رہتے ہی نہیں ہیں, کچھ بھی کرنا ہے آپ گوگل سے پوچھ لیتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں, یا ورچوئل اسسٹنٹ آپ نے کوئی کھولا ہوتا ہے اسے آپ پوچھ لیتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے مسئلے سالو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیسیجن پاور بھی ڈاؤن ہوگی, آپ کا کیمیکل امبیلنس بھی ہوگا, ہارمونل امبیلنسز بھی ہوں گے, اور آپ کی لائف سپین بھی افیکٹ ہوگا. یہ ابھی کہنے کو باتیں کیونکہ بہت کم لوگوں کے سننے میں آتی ہیں, لوگوں کا بلیف اس پہ نہیں آ رہا. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ حالات یہ ہو گئے, اگر آپ آج کل سوسائڈ کا ریٹ دیکھیں, ابھی پرسوں ایک سوسائڈ ہوئی تھی, اس سے 2 دن پہلے ایک سوسائڈ ہوئی ہے, تقریباً روز سوسائڈ 1 یا 2 مجھے سننے میں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ زیادہ تر سوشل میڈیا اورینٹیڈ ہے. لوگ اب اپنی سوسائڈ صرف کرتے نہیں ہیں, اس کو سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کر کے وائرل بھی کر دیتے ہیں. سو جسٹ امیجن کہ آپ کا برین کتنی بیماریوں کی طرف جا رہا ہے, جہاں پہ وہ ایب نارمل چیز کو نارمل سمجھ رہا ہے اور نارمل چیز کو بلو نارمل سمجھ رہا ہے. سو یہ ساری پرابلمز ہونے کے ساتھ ساتھ, مینٹل النیسز کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ, مینٹلی آپ پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں, ہینڈی کیپڈ ہو جاتے ہیں, ریلیشن شپ آپ کے میسڈ اپ ہو جاتے ہیں, ایجوکیشن, اور آپ لوگوں کا جو ایموشنل ڈسکنیکٹ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے, امیڈیٹ فیملی کے ساتھ, وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. مدرس کے ساتھ, فادرس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آپ لوگ اس طرح سے نہیں رہتے. اب آپ نے پوچھا کہ جب ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے جہاں پہ ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. ہاں جی, اور اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نہج پر یا نتیجے پہ ہیں کہ ہم لوگ نے اس کو اڈاپٹ بھی کر لیا ہے, ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب تو استعمال ہو رہا ہے, کارپوریٹ آفیسز میں استعمال ہو رہا ہے, گھروں میں ہو رہا ہے, ہر جگہ. ایون کہ کچھ پیرنٹس تو ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے اگر نہیں ہوتے تو وہ بھی اس پر اب انحصار کرنا شروع ہو گئے ہیں بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے, اور بچوں کے کورسز کا بھی حصہ ہے. سو ناؤ ایٹ دس پوائنٹ کیا سولوشن ہو سکتا ہے, یا کیا بیلنس طریقہ ہے یا اسٹریٹجیز ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایجوکیشن از اے ڈبل ایج سورڈ. ٹھیک ہے جی, چاہے وہ کوئی بھی قسم کی ایجوکیشن ہو, اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. آپ اس کو فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اسی ایجوکیشن کو آپ اپنے نقصان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک یوز ہوتا ہے, ایک مس یوز ہوتا ہے, اور ایک ابیوز ہوتا ہے. یہ 3 سٹیجز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اگر تو آپ حد میں رہ کے کوئی بھی کام کریں گے, آپ نے اس کی ٹائم ڈیوریشن رکھی ہوئی ہے, آپ نے اس کی ریزننگ رکھی ہوئی ہے, اور آپ حد میں رہ کے کوئی بھی کام کریں گے, تو آپ کو اس کے کبھی نیگیٹو کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. اگر آپ حد سے تجاوز کریں گے, مس یوز میں جائیں گے, تو ابیوز آٹومیٹکلی آ جائے گا, جس کو ہم ایڈکٹیو پیٹرن کہتے ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, وی ہیو ٹو کنیکٹ بیک ود دا روٹس. ہمیں اپنے استادوں سے دوبارہ اپنی کنیکشنز بحال کرنے چاہیے. آپ نے نوٹ کیا کہ ایک زمانہ تھا, آج سے اگر 20 سال پہلے 25 سال پہلے چلے جائیں, تو مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے ہر چیز کے لیے. ٹھیک ہے, اور ایک, جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا استاد آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ اتنا استادی اور اس میں شاگردی میں بلیو ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں ایکول رائٹس, ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ٹیچرز کو وہ لیول ہی نہیں دیتے, ٹیچرز کو اپنا امپلائی سمجھتے ہیں. اس کی بیسک وجہ ہے یہ سوشل میڈیا, اس کی بیسک وجہ ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کیونکہ ان کے ٹیچرز چینج ہو گئے ہیں. یہ گوگل ٹیچر آ گیا ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی ٹیچر آ گیا ہے. تو جو ان کو یہ سکھا رہے ہیں وہ یہ انفارمیشن لے رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹیو انفارمیشن. اٹس the same information for everybody in the world. کسی کے لیے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتی, بیکاز مشینز اور ہیومنز میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے, صرف ایموشنز کا. اور یہ ابھی تک نہ ایلون ماسک نہ کوئی اور ابھی تک کسی مشین میں ڈال پایا, کیونکہ اگر ایموشن کسی مشین میں انہوں نے ڈال دیا تو پھر وہ ہیومنز ہی ہیں. تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہی چیز جو ہم کریٹ کر رہے ہیں, آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ روبوٹس کریٹ ہو گئے ہیں. جی میرے کل دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ یار جب روبوٹ بنے گا نا, تو میں 2 روبوٹس منگوا کے نا تو گھر میں کام کے لیے رکھ لوں گا, ایک ڈرائیور روبوٹ
اور ایک صفائی والے, اور ایسے روبوٹس آ رہے ہیں. ایلون ماسک اکثر اپنے پروگرامز میں کہتا رہتا ہے کہ میں $35,000 سے $40,000 تک جو ہے یہ روبوٹس اسٹارٹ ہو جائیں گے بکنے, اور $35,000-40,000 کسی کی بھی رینج میں آ سکتا ہے. اٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ. یہ کوئی 12-14-15 کروڑ بنتا ہے, اس سے مہنگے تو لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہی آپ سوچیں کہ اگر یہ سسٹم ہو گیا, گھروں میں روبوٹ ہو گیا, اور کسی دن روبوٹ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ فیل ہو گیا, تو پھر آپ سوچیں آپ کی خیر نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنی تباہی خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا. آپ نے سنا ہے نا کہ دنیا 7 بار تباہ ہوئی ہے, اور یہ 7ویں دفعہ بنی ہے. تو وہ تباہی ہم خود ہی کرتے ہیں, جس میں ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں, انسان اس دنیا پہ مزے لینے اور آسانیاں کاٹنے نہیں آیا. انسان اس دنیا پہ سزا کے طور پہ آیا ہے. اس نے اس دنیا میں جو جو اس کو ملتا ہے اس نے اس کو فیس کرنا ہے, چیلنجز کو فیس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ اس نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے نہیں ہے, ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے, اپنا لائف سٹائل سیڈنٹری کر لینا ہے, 200 سال سے 50 سال اپنی عمر کا سپین کر لینا ہے, اور اپنے آپ کو بلا تعداد بیماریاں لگا لینی. سو لائک وائز یہ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے پوری نیشن کو, And پوری you don't دنیا know. کو. No one knows about it. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. لوگوں کو اگر آپ یہ بات کریں تو کہتے ہیں نہیں دس از ٹو بوکیش, نہیں دس از ٹو فلمی. اٹس ناٹ فلمی, دس از ہاؤ تھنگز ورک. فلمز بھی اوریجنل لائف سے انسپائرڈ ہوتی ہے موویز. لیکن نہیں, جو استاذ ہیں اوبویسلی ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے, پر آپ یہ بتائیے کہ اگر رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں اس ٹف چیلنجنگ سچویشن میں جو کہ اب ایوائڈ نہیں کی جا سکتی, تو اس میں پیرنٹس کا کتنا رول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا؟ دیکھیں, پیرنٹس کا سب سے بڑا رول اس لیے ہوتا ہے بیکاز جو ماں کی گود ہوتی ہے نا, وہ آپ کا پہلا اسکول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پرائمری سوشلائزیشن یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ, یہ آپ کے پہلے استاد ہوتے ہیں. اور یہ آپ کی جو کانکریٹ تھنکنگ ہوتی ہے, جو کہ آپ سوچ لیں 0 سے لے کے پہلی کی ایج سے لے کے کوئی تقریباً 5-6-7 سال کی عمر تک چلتی ہے, یہاں تک وہ اتنا آپ کا پیراڈائم بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک سرٹن پیراڈائم سے آپریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں. ناؤ جب اکثر میرے پاس فیملیز آتی ہیں اور وہ ہمیں آ کے کہتی ہیں کہ ہمیں بچوں کا تھوڑا پرابلم آ رہا ہے, بچوں کو کنٹرول کرنے میں پرابلم آ رہا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے رویے کیا ہیں. دیکھیں, اس کو یاد رکھیں کہ اگر ہمارے اپنے رویے, می ایز اے فادر, اگر میرا ایک رویہ خراب ہے, if I'm smoking, at the same time I'm telling my child you're not going to smoke for the rest of your life, you're never going to try it in your life, تو بچہ مجھے کہے گا ہاں yeah whatever we'll see about that. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. ہم اکثر زبانی ترغیب کا استعمال کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اور اس کا اثر صرف 7% ہوتا ہے. اس لیے تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے باڈی لینگویج سے. 93% آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, جس میں آپ کے فیشیل ایکسپریشنز, آپ کی آئی موومنٹ, آپ کی باڈی پوسچرز, آپ کی ٹونیلٹی, یہ چیز میٹر کرتی ہے جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کوئی بات. وہ کہتے ہیں کہ جتنا اونچا بولیں گے اتنی کم ایفیکیسی ہوگی, جتنا سلو بولیں گے کسی کو اتنی زیادہ ایفیکیسی ہوگی. تو ہمیں اپنی ٹونیلٹی کو تھوڑا دیکھنا چاہیے, اور پہلے ہمیں پیرنٹنگ کے اوپر کام کرنا چاہیے, پیرنٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور ان کو اسرٹیو پیرنٹس بنانا ہے, لونگ پیرنٹس نہیں, فرینڈز نہیں. سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہوتا ہے کہ اکثر میں لڑکیوں کو, لڑکوں کو سنتا ہوں کہ ہم تو, میرے مائی فادر از مائی فرینڈ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہیں گی, لڑکیاں کہتی ہیں مائی مدر از مائی فرینڈ. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچے خراب ہو گئے. کیونکہ دیکھیں, فرینڈ جو ہے اور فرینڈلی مدر میں بڑا فرق ہوتا ہے. بی اے فرینڈلی مدر بٹ ڈونٹ بی اے فرینڈ ٹو یور چائلڈ. بی اے فرینڈلی فادر بٹ ڈو ناٹ بی فرینڈ یور چائلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر دوستوں ایک دوسرے دوست کو یہ بھی کہتا ہے کہ یار ذرا ماچس پکڑائی, میں نے سگریٹ لگانا ہے, اور دوسرا دوست اس کو پکڑاتا ہے اور وہ لگا کے بھی بیریئر, دیتا ہے. وہ جو ایک روب ہے, وہ جو ختم ہو ایک جاتا کرٹسی ہے, وہ ختم ہو وہ جاتی ختم ہے. ہو جاتی. جب آپ کی باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں نا, تو پھر اسپلج کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا, اس کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے جو رویے ہیں ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں. تو اس سے پہلے ہم بچوں پہ کام کریں, ہمیں پیرنٹنگ پہ کام کرنا چاہیے, اسرٹیو پیرنٹنگ ان کو سکھانی چاہیے. پیرنٹس کو یہ بتانا چاہیے کہ لو از ناٹ اے ویری ہیلدی تھنگ. لو کا مطلب ہے لاس آف ویلیوبل انرجی. جب آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز میں دیکھیں نا, کتنی نیگیٹو کونوٹیشن اس کے ساتھ اٹیچ ہے. جب آپ کہتے ہیں I fell in love with this book, I fell in love with this suit, یا I fell in love with this person. Why do you fall in love? میرا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ رائز کیوں نہیں کرتے اس میں. تو اگر تو آپ اس میں فال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از ویری ہیوی. Yes. اگین, جب گوروں کا ایک بڑا کمال ہے کہ جب وہ کسی نیگیٹو ورڈ کو ایک پازیٹیو میننگ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو ورڈ اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ دس از اے ویری سیٹسفائنگ ڈیتھ, نعوذ باللہ, تو ڈیتھ ہی ہے, سیٹسفائنگ تو وہ نہیں ہو سکتی, یا پلیجربل تو نہیں ہو سکتی, تو پین لیس بھی نہیں ہو سکتی. تو لائک وائز ورڈ ایڈ کرنے سے ہم پرسیپشن چینج کرتے ہیں, اور پرسیپشن سے ہمارے ایکشنز چینج ہوتے ہیں, اور یہی پیرنٹس کا قصور ہے. اکثر پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بچے سے نشہ چھڑوانا ہے, ڈرگ ایڈکشن کا آپ لوگ کام کرتے ہیں, اس کی پلیز ڈرگ چھڑوا دیں. اور میں ان سے کہتا ہوں یہ جو آپ سگریٹ پی رہے ہیں پہلے آپ یہ تو چھوڑیں,
کیونکہ ہم تو ان کو جب ڈرگ چھڑائیں گے تو ہم ان کو کہیں گے اپنے فرینڈس بھی چھوڑیں جو یہ اسموک کرتے ہیں, اپنے بھائی کو بھی چھوڑیں جو ڈرنک کرتا ہے یا اسموک کرتا ہے, بیکاز آپ نے جب تک ریکوری حاصل نہیں کرنی آپ نے 3-4 سال اس سے نہیں ملنا. تو اگر آپ نہیں سگریٹ چھوڑ سکتے آپ کا بچہ ڈرگز نہیں چھوڑ سکتا. ان کو یہ سمجھ بات نہیں آتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے لیں اور اپنا کام کریں, آپ ہمیں کیوں چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چھوٹی سی چیز تو چھوڑ نہیں سکتے اور اتنی بڑی چیز اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں تو پہلے خود بھی کر کے دیکھیں. اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از ویری ایزی بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از امپاسبل, بیکاز امپاسبل وین ریڈ دا رائٹ وے سیز آئی ایم پاسبل. سو لائک وائز پیرنٹنگ پہ کام کرنے کے لیے پیرنٹس کی کلاسز ہونی چاہیے, یہاں پہ پری میرٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. جب بیبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس سے برتھ سے پہلے کی ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے جو کہ سوری ٹو کٹ یو ان دا مڈل, آپ نے کاؤنسلنگ کی بات کی, تھراپی سیشنز کی بات کی, ٹریننگس کی بات کی, یہ تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں بتانے کی, سمجھانے کی, اویئرنیس دینے کی کہ ایسی چیزیں جو ہے اب اس سوسائٹی میں بھی آ جانی چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی نہیں ہے. لیکن میں وہ آپ کو کچھ بتاؤں پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک مانے تو دوسرا نہیں مانے گا, میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, وہ کیمسٹری نہیں ہوتی کہ آپ ٹریننگس کے لیے جاؤ, آپ میں وہ ایگو ہوتا ہے یا آپ میں وہ ایک وہ والی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ والے سیلز ہوتے ہیں جس میں ایگو جو ہے وہ زیادہ اوپر ہوتا ہے, اور آپ اس طرح کی ٹریننگز یا سیشنز لینا یا کسی سے کوئی بات سمجھنا عمر کے کسی حصے میں توہین سمجھ رہے ہوتے ہیں. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ انسان خود تو کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی کو کروانے کے لیے کرنا کیا, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اف یو وانٹ سم تھنگ the whole world will conspire for you to achieve. دیکھیں اس میں سیدھی سی بات ہے کہ ایک یہ پولو کویلو کی ایک بڑی فیمس کوٹیشن بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو زندگی کے اندر کوئی چیز چاہیے نا تو یو ول فائنڈ اے وے ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, اور پوری دنیا کچھ ایسی سازش کرے گی کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے لیے چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ ایزی, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میرے پاس کئی فیملیز ایسے آتی ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں ان کے فادر کو کاؤنسلنگ میں لائیں, وہ کہتی ہیں وہ نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں اوکے, جب تک وہ نہیں آئیں گے آپ کاؤنسلنگ میں آئیں, ہی ول کم ان ٹو کاؤنسلنگ. تو نیگوشیشنز آنی چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. دیکھیں آپ نے ایک بزنس کھولا, کسی بھی بندے نے ایک بزنس کھولا, وہ کہتے ہیں اچھا 3 مہینے نہ چلا میں بند کر کے گھر چلا جاؤں. وہ بزنس پہلے بند ہو چکا ہے. اگر وہ کہتے ہیں 6 مہینے نہ چلا تو میں بزنس گھر بند کر کے گھر آپ چلا کو جاؤں. ٹارگیٹ دے دیا 6 مہینے اسے کا, ٹارگیٹ دے دی نا, اس نے بزنس بند کر دیا. ناؤ ہی از لوکنگ فارورڈ فار دا بزنس ٹو کلوز ڈاؤن, ٹو شٹ ڈاؤن. yeah right. ٹھیک ہے, اس نے اپنی میسج دماغ کو یہ دے دیا. manifestation as well to think good. Absolutely you become what you think about. affirmations جو ہیں آپ کی, بالکل, you become what you think about and you think what you say to yourself. Human brain talks to itself with 21,000 thoughts per minute. always keep your chin up. ایگزیکٹلی. اپنے پوسچر پہ, اپنی باتوں پہ. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا او پھنس گئے بھائی, او مر گئے بھی. میں ان کو کہتا ہوں یار جتنی دیر تم یہ کہو گے نا تم مرتے رہو گے, تم کبھی ٹھیک نہیں ہوگے. تمہارے فائنینشیل حالات کروڑوں تمہارے پاس آتے ہیں, تمہارے ہاتھوں سے اس لیے نکل جاتے ہیں بیکاز یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ یٹ, یو ڈونٹ وانٹ اٹ بیڈ. right. سو لائک وائز مینیفیسٹیشن سے چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از کریٹڈ تھرائس ان دس ورلڈ. نمبر 1 in your mind, number 2 on piece of paper, and 3rd in reality. تو جب تک یہ مائنڈ میں نہیں نہ بنے گا اس کا حقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو باتیں ہم کرتے ہیں جیسے اپنی تھیراپی سیشنز میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا, میں آپ کو وہی چیزیں بتا رہا ہوں. جیسے ڈائٹ کے اندر بھی ایوری تھنگ از رائٹ دیر ان یور کچن. آپ نے وزن لوز کرنا ہے نا, ایوری تھنگ از آلریڈی دیر ان یور کچن, لیکن آپ یوز ہی نہیں کر رہے اس کو. آپ باقی چیزوں کو زیادہ یوز کریں جس کو ہم کہتے ہیں سویٹنگ اوور اسمال اسٹف. تو ہمارا جو فوکس ہے, ہماری جو کنسسٹنسی ہے اس کام کے اوپر. اب جیسے ابھی آپ نے ٹرینڈ کی تھوڑی دیر پہلے بات کی, تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ٹرینڈ لوگوں کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے امیزنگلی, اور لوگ اب خود آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی پرابلمس کے ساتھ. اور کیونکہ ہم پوڈ کاسٹ میں ہم بھی بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کئی گروز, کئی ٹرینرز, کئی لوگ جو ہیں, کئی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ لوگ باتیں کرتے ہیں, اور گھر گھر کی اب یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو رہی ہے کہ اچھا کوئی پرابلم ہے تھیراپی لے لو, اچھا ٹاک ٹو اے تھراپسٹ, ٹاک ٹو اے سائیکالوجسٹ. تو شکر الحمدللہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. ایگزیکیوشن رہ گئی ہے کیونکہ ایج آف ایجنسی آ گئی, تو آئی ایم پریٹی ہوپ فل کہ 2026 میں ہم ایگزیکیوشنز زیادہ دیکھیں گے. زیادہ لوگ شیم سے باہر نکلیں گے, باہر آئیں گے اور اپنے پرابلم ڈسکس کریں گے, اور جب ڈسکس کریں گے تو آئی گارنٹی یو دے ول فائنڈ اے سولوشن فار اٹ. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بھی بتائیے کہ ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اے آئی سے؟ دیکھیں اے آئی سے فائدہ اٹھانے کا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمیں یوز تک ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھنا ہے. آئی مین لائک if it is something from where you can get information or get to know some creative ideas or you can have it as an assistant, دیکھیے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایز اے سپورٹیو اٹس آل رائٹ. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک لیکچر آپ نے تیار کرنا ہے, ایک اسپیچ اپنے آپ نے تیار کرنی ہے, اور آپ اے آئی سے وہ تیار کرتی ہیں, تو وہ صرف آپ نہیں کر رہی, ویسے اسی سملر اسپیچ اور بھی بڑے لوگ تیار کر رہے ہیں. پلیجرزم کا بڑا مسئلہ ہے. اس کا سولوشن ہے ریڈ بکس. نو ون بک
is similar to another one. I tell you. True. جتنی نالج آپ کو کتابوں سے ملے گی, جتنی نالج آپ کو ورڈ سے ملے گی, آپ کو اے آئی شے آئی سے نہیں ملے گی. And no one can snatch it. Nobody can snatch Ever. that. Absolutely. اور کتاب, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کتاب آپ کو جتنی کتابیں آج تک یہاں پہ لے کے آئی ہیں, اس سے آگے وہ اب آپ کو نہیں لے کے جائیں گی. So keep on reading. پڑھتے رہیں روزانہ, کم از کم 15 منٹ تو ضرور پڑھیں. آپ بہت بزی ہیں, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اگر ہیں, آپ سی ایم آف پاکستان بھی ہیں, 15 منٹ تو ضرور پڑھیں. اگر آپ اتنے بزی بھی ہیں, کیونکہ ہمارے سی ایم اور پی ایم سے زیادہ کوئی بزی نہیں ہوتا, تو اگر آپ اتنے بھی بزی ہیں تو آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو پتہ لگے گا. اور وہ پڑھتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جتنے آپ ٹاپ ناچ لوگ دیکھتے ہیں نا, اور یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہوگا. نو, they read. And it's all about how you manage. Absolutely. It's not even if you are a PM or anybody or Yes, any yes. normal worker. It's all about how you manage yourself. How you manage your stuff. اور میں آپ کو بتاؤں, ان کے کوچز ہوتے ہیں یہ, حالانکہ یہ ایک پیک پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوچز کی ضرورت پلیئرز کو ہوتی ہے, عام بندے کو نہیں. عام بندہ سیکھ ہی جائے گا ٹوٹے چھوٹے کھا کے بیچارہ, لیکن وہ جب ایک سرٹن لیول پہ پہنچتا ہے نا, تو کوچ کی ضرورت آپ کو وہاں پہ ہوتی ہے. تو ہم جتنے یہ لوگ دیکھتے ہیں, ان کے باتوں کا اسٹائل, ان کی باڈی لینگویج, ان کی واک, انہوں نے اٹھنا کیسے, بیٹھنا, they are trained as royalties. اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا اورا, آپ نے اپنی بردباری, اس چیز کو کیسے قائم رکھنا ہے. باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے, کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں وہ کر کے وہاں پہنچتے ہیں. اگر آپ بھی کر لیں گے تو آپ وہاں نہیں پہنچیں گے, تو اس کے ارد گرد تو پہنچ ہی جائیں گے نا. لیکن you never know. It's all about struggle and keep on doing and It's all about keep on goals. trying and executing your goals and touching what you want. Sky is the limit. Why not? That is true. So let's see. Let's hope for the best. Thank you. آپ نے بیان کیا اے آئی کے بارے میں, نقصانات اور فائدے آپ نے بے شک بتائے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے, اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے. لیکن ابھی اور بھی بہت کچھ ہے جو جاننا ہے. ابھی تو یہ کانورسیشن نے صرف میرے خیال سے فرسٹ گیئر پکڑا ہے. ابھی تو بہت کچھ ہے جو ہم نے جاننا ہے, اور جو ہمیں شاید نہیں پتا, اور ہم نے وہ بھی جان کے آپ کو بتانا ہے. تو دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. Just stay tuned till we get back. See you next.